Hello, Assalamualaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, your Club Pakistan and Management House. And we do this program, Coffee with CEO, because we want to inspire you guys, ताकि आप हमारे टॉप CEO से कुछ सीखें, कुछ लर्न करें और आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो. And I'm very happy to be in Islamabad, sitting with the CEO, जो कि एक niche project कर रहे हैं, Life Residencia के नाम से. There are so many good things about this project और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसकी लोकेशन इज सुपर अमेजिंग. सरफराज, प्लीज वेलकम मेहर सरफराज सयाल साहब. कैसे हैं मेहर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेहर कहें, सरफराज कहें या सयाल कहें? जो भी आप कह लें, नाम एक ही है, मेहर सरफराज सयाल, पूरा नाम यही है. ओके. तो मेहर सरफराज साहब, हमने आपकी ये प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है. उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है. सो प्लीज टेल मी दिस इन वन लाइन. देखिए, अल्लाह का करम जब होता है तो फिर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं. अरे वाह वाह वाह. बस एक सोच थी कुछ करने की और कुछ बड़ा करने का एक जज्बा था. उसके बिहाफ पे जो है वो निकले और ज़मीन मिल गई. तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में सबसे हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, एक हमारा क्लाइंट, हमारा सरमाया, और दूसरी हमारी साइड जो हमारा लोकेशन है, वो हमारा सरमाया. लोकेशन के बारे में? लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम सी पैक के बिल्कुल ऊपर हैं. रियली? सी पैक के ऊपर नंबर 1. बैक साइड पे हमारे अपना एयरपोर्ट है. वाह जी वाह. उसके अंदर डैम है और डैम है. राइट साइड पे हमारे मोटरवे है, M1 M2 है. M1 M2 भी रोड है, कोहाट रोड है. तो ये कोई गेटवे सा नहीं लग रहा? गेटवे है अल्हम्दुलिल्लाह, सी पैक के ऊपर है, गेटवे है हमारा. चारों तरफ से हम रोडों के दरमियान में है और हमारा बिल्कुल एक, अगर आप देखें तो एक गुलदस्ता टाइप है कि सारी तरफ से रोडें हैं. एक बैक पे एयरपोर्ट है और बाकी चार तरफ से रोडें हैं. एयरपोर्ट, सी पैक, मोटरवे, जीटी रोड, कोहाट जीटी रोड. मतलब ये तो एक मस्ट हो गया किसी भी बड़े बिजनेसमैन के लिए, किसी भी एम्बेसडर के लिए, कि वो दे शुड बी हैविंग वन. जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप हमारी लोकेशन देखेंगे तो आप एयरपोर्ट के बिल्कुल आप ये समझेंगे कि हम एयरपोर्ट के अंदर हैं या एयरपोर्ट हमारी सोसाइटी के अंदर है. ये रियल में है. ग्रेट. तो आई होप यू वोंट माइंड मी आस्किंग, इतना बड़ा तोहफा मिला कैसे आपको? मैंने आपको बताया, जब करम करता है ना रब, तो फिर ऐसे ही उसमें अताएं होती हैं. तो उसके करम के फैसले हैं, उसकी मेहरबानी. इसके अलावा भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताएं. इसके अलावा छोटे, पहले हम इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया. ये कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया. वैसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहे, घरों के कुछ प्लॉटिंग्स वगैरह करते रहे. लेकिन अभी ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि हमारी टारगेट भी है और हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको इस्लामाबाद में जो है बेस्ट जो है प्रोजेक्ट बनाएं और एक मिसाली प्रोजेक्ट बनाएं. बेस्ट बनाएं और एक मिसाली प्रोजेक्ट होगा इस्लामाबाद के लिए. क्योंकि हमारे पास जो लोकेशन है वो, अगर आप उतरे एयरपोर्ट से तो आपको यूँ लगेगा कि ये जगह है टोटली 5 स्टार के लिए. वहाँ पे जितने भी आपके होटल आना चाहिए वो आपको यही लगेगा कि यहीं पे होने चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी क्लोज लोकेशन है. और मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे पास जी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 4000 कनाल के करीब हमारा एरिया है. तो क्या क्या प्लान है कि इसमें आप क्या क्या लेके आएंगे? देखिए जी, प्लान तो मेरा ये है कि मैं उसमें ट्राम चलाऊँ. मैं तो एरिया जो है, बिल्कुल सीधी और सच्ची बात की है. ट्राम चलाने का मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सोसाइटी के अंदर एक ट्राम चले, जैसे तकसीम शहर में, इस्तांबुल में चलती है. तो ऐसे इरादे तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा कारोबार करने के मसाइल भी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. 2 बड़े चैलेंज जो आप बताना चाहें? 2 बड़े चैलेंजेस, एक तो आपके जो दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे जेलस बड़ी जल्दी हो जाते हैं. वाह वाह वाह. एक फिक्रा मैं बोल सकती हूँ. कहते हैं कोई किसी को दुआ भी नहीं देता दिल से कि कहीं उसको लग ना जाए. तो ये हकीकत है. और दूसरा, हमारे जो है सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो, उनके पास कुछ कोई लॉ या है नहीं है, अगर है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो एक चीज़ जो आपकी कोशिश है कि एक हफ्ते में आपको मिल जाए, वो आपको 1 साल के अंदर मिलती है. और उसमें भी बहुत सारी हर्डन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे, और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई आपका मुखालिफ किसी को जाके महकमे के कह दे कि जी नहीं करना, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा. और आम से आम साफ़ी भी जो है वो आपके पीछे ऐसे पड़ जाएगा जैसे ये देश उसी का है और हम जो है यहाँ पे कोई
باہر سے لوٹ مار کرنے آئے ہیں, تو یہ وہ اس کا مالک ہے. ریل اسٹیٹ والوں کے لیے تو یہ مشہور ہے نا, ایسے ہی ایک ہوا چلی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں وہ ریئل اسٹیٹ کو پتہ نہیں کیوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مافیا گنڈا گروپ ہے, حالانکہ شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی آفس میں جا کے دیکھیں, کسی بھی ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کے پاس جائے بیٹھیں, تو آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. سب سلجھے ہوئے لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں ایسے پاکستان. کیا کرے ایک عام بندہ, اصل میں بات آپ نے کیسی کر دی. مطلب مجھے لگتا ہے میں جنرل پبلک ہوں, اور کتنے سوسائٹی والوں کے دفتروں میں کتنے 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جگہ ہوتی ہے 100 پلاٹوں کی, بیچ دیتے ہیں وہ 300 پلاٹ, تو 200 تو مارے گئے نا. تو یو ٹیل کیا کرے ایک عام بندہ کہ اس کے ساتھ یہ فراڈ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے لوگ پوری زندگی کی کمائی قسطوں میں اتار کے کوئی ایک آدھا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا لیتے ہیں اور وہ بعد میں فراڈ. دیکھیں ہمارے ملک میں یا تو ایک قاعدہ قانون ہونا, ایک لا بنا ہو, اور وہ ہر بندے کو پتہ ہو, پرچیزر کو بھی پتہ ہو اور بیچنے والے کو پتہ ہو کہ میں نے اس لا کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے پاس اگر آپ نے کہا کہ 100 پلاٹوں کی جگہ ہے تو اس نے 300 پلاٹ بیچے, اس نے کیوں بیچے؟ ڈر نہیں ہے کوئی, کیونکہ نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. نہیں, پکڑنے والے پکڑتے ہیں, پکڑنے والے اس لیے پکڑتے نہیں ہے نا کہ آپ کچھ آپ نے ٹھیک ہونا ہے, وہ $1 فکرہ ہو گیا, وہ مشکل ہے, اس کو چھوڑیں, یہ لمبی باتیں ہیں. ہاں لمبی باتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ ہر بندے کا دیکھیں, کوئی بھی انسان نیتن جو ہے وہ بدنیت نہیں ہوتا یا وہ خراب نہیں ہوتا. حالات و واقعات میں آ کے بندہ کچھ اوپر نیچے بہت سارے ہوتے بھی ہوں گے, میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں آیا کہ جو بندہ یہ چاہا, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو یہ کہے کہ میں نے فراڈ کرنا ہے, یا وہ جو یہ کہے کہ میری جو ہے وہ نیت ہی ہے, یا میں بچپن سے ایسا میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا بنا. سرفراز صاحب ایک لائن میں اب یہ بتائیے, کیا آپ بچپن سے ہی بہت ایک پوش بیک گراؤنڈ سے تھے, کیا آپ نے کوئی محنت کی؟ نہیں, میں بہت غریب گھرانے سے ہوں. بڑی پیاری بات, بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کریں. پھر کیسے امیر ہو گیا دن رات؟ نہیں, میں ابھی اپنے آپ کو امیر نہیں کہتا, میں اس لیے انٹرویو نہیں دیتا, میں اپنے آپ کو ابھی امیر نہیں کہتا. لوگ امیر سمجھتے ہیں, اللہ بات امیر ہونے کی نہیں ہے کہ مطلب آپ ایک نیش ہاؤسنگ سوسائٹی چلا رہے ہیں, تو ایسی کیا 2 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں؟ دیکھیے, میرا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ فلانا کر سکتا ہے تو میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں. یہ میری ایک نیچر کوالٹی میں یہ کر رہا ہے, میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. تو اس کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ایکسٹرا ہے جو میرے پاس نہیں ہے, یا میں ایسا کیا ایکسٹرا لے کے آؤں جو کہ وہ الحمدللہ اس میں میرا. تو ایک تو یہ آپ کا کوالٹی ہو گیا. دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ یہاں سے یہاں پہنچے, اٹس ناٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ آپ نے حالات سے جھگڑ کے ایک اب اتنا مقام پایا. تو what was دیکھیں, کوئی بھی مقام, کوئی بھی مرتبہ جو آپ کو آسانی سے نہیں ملتا, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مرنا پڑتا ہے. جب آپ نے یہ سیکھ لیا نا کہ میں نے مرنا ہے اور مر کے پار ہونا ہے, تو وہ پھر آپ ہو جاتے. مطلب شاید زندگی کو آپ بہت برا جھیل لیتے, ٹھڈے کھا لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کچھ بنتے. اور ہر انسان جھیلتا ہے, ہر انسان. اور تاریخ, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, تاریخ ہمیشہ غریب آدمی کی بنتی ہے. ظاہری بات ہے, امیر آدمی کی کبھی تاریخ نہیں لکھی گئی, غریب آدمی کی تاریخ, غریب آدمی کی تاریخ ہوتی ہے. تو اللہ پاک جو ہے جس کو دیتا ہے ہمیشہ, اب جس کی بھی مثال لے لیں, وہ غریب آدمی ہوگا, اللہ اس کو ترقی دیتا ہے, کیونکہ اس کی تاریخ بننی ہوتی ہے, اس کی نسلوں کی تاریخ بننی ہوتی ہے, تو اللہ پاک اسی کو ترقی دیتا ہے. باقی اب ہمارے اولاد ہوگی تو ان کی شاید وہ تاریخ نہ ہو, جو نہیں ہو. ظاہر ہے, وہ تو بل گیٹس کہتا ہے نا کہ اس کا بیٹا کین گیو ویری, وہ بڑی بڑی ٹپیں دے سکتا ہے. بل گیٹس سے کہتے ہیں بھائی تمہارے بیٹا اتنے بڑی ٹپ دیتا ہے, آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے کیونکہ وہ بل گیٹس کا بیٹا ہے. بالکل یہی بات ہے. آپ کے خیال میں لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ یہ ہے کہ جی لوگوں کو لے کے چلنا, ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا, لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو ڈھالنا, اور اپنے مزاج کے مطابق ان سے امپلیمنٹ کروانا. ان کے مزاج کے مطابق ان خود کو بھی ڈالنا, اپنے مزاج کے مطابق ان سے کام. 3 کوالٹیز آپ کے خیال میں جو ایک سی ای او میں ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں, میرے میں اب نہیں ہے, میں کیا بتاؤں گا. یہ تو آپ کی میرے میں کوئی ایسی کوالٹی, اللہ کا کرم ہے جی. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, یہ جو کوالٹی شوالٹی ہے نا, یہ میرے سمجھ نہیں آتی مجھے نہیں, آج تک نہیں سمجھ. آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اتفاق بھی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب رب کرم کرنے پہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیتا ہے. واو. اس کے بعد آپ کے عیب ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے. ظاہر ہے, کیونکہ وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں آٹومیٹکلی, بیکاز رب کا کرم ہوتا ہے. بس رب کا کرم پہلے ہے, اس کے بعد باقی. اور جب رب کا کرم ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے کرم کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کب کرم کرتا ہے. What is happiness for سرفراز سیال؟
میں نے پہلے بتایا دوستوں کی خوشی کو دیکھ کے میں خوش ہونے والا آدمی ہوں, لوگوں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. اپنی میری یہ آپ ویسے اپنی عمر والی باتیں نہیں کر رہے ہاں, یہ آپ اپنے سے کوئی 15-20 سال اوپر والی باتیں کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی بندہ عمروں سے بڑا نہیں ہوتا. ایکسپیرینس آپ بلیو کریں کہ آپ 80 سال کے بندے سے آپ کوئی جرگہ کرا لیں, وہ شاید نہ کر سکے. آپ 18 سال کے لڑکے سے جرگہ کرائیں گے, وہ زیادہ اچھا کر لے گا. ایک میرا ایکسپیرینس ہے, مجھے پتہ ہے یہاں اسلام آباد میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو 70 سال ہو گئے ریئل اسٹیٹ میں, وہ آج بھی ایک ڈیلر ہی ہے. نہیں ہے, بہت سارے لاہور میں بیٹا اچھا ڈیلرز کانفرنس پہ جائیں تو 300 بندہ آرام سے آ جاتا ہے. یہاں اسلام آباد میں دیکھا کہ جو 15-20 سال پہلے جس نے ریئل اسٹیٹ کا کام کیا تھا, آج وہ ٹائکون ہے, آج اس کے اپنے پروجیکٹ ہیں. بس کچھ پھر کرم والی بات میرے خیال میں اپلائی ہو جاتی ہے, کچھ محنت کا تڑکا بھی لگتا ہے. محنت تو ظاہری بات ہے جی, محنت کریں گے تو سوئے ہوئے تو اللہ نہیں دیتا نا, محنت کرنے والوں کو ہی دیتا ہے. محنت تو ہر آدمی کرتا ہے جی محنت, لیکن یہ ہے کہ اس میں رب کرم کس پہ کرتا ہے, یہ اسی کی عطا ہے. محنت ہر آدمی کرتا ہے. سکسیس کیا ہے آپ کی نظر میں, کامیابی جسے کہتے ہیں؟ کامیابی یہ ہے کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے اللہ پاک وہ پوری کرنے کی توفیق دے دے. بس لوگوں کے جو سرمایہ میں سا لگا ہوا ہے, جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اللہ ان کو وہ آپ ڈیلیور کر پائیں, وہ ڈیلیور کر پاؤں, بس یہ خواہش ہے. یہ بہت بڑی, اس سے پہلے نہ موت ہے, یہ بھی بڑی تاکہ وہ کم از کم دے کے مروں, دے کے مریں. بس یہ خواہش ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہے وہ اللہ پاک اس وقت تک مہلت دے کہ وہ لوگوں کو پوری کر دے. سرفراز اسٹریس تو آتا ہوگا, ریئل اسٹیٹ ہے, اتنا اتار چڑھاؤ ریٹ کا, پھر گورنمنٹ کا, پالیسیز کا, کیسے اسٹریس کنٹرول کرتے ہیں؟ بڑا اچھا شعر ہے نا, مجھے شعر کیونکہ بہت کم یاد رہتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, وہ میں سنا اس کا ترجمہ اسی طرح کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو یہ بھی ایک پیریڈ ہے, یہ بھی لائف کا. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی مشکل وقت میں جاتے ہیں نا, تو وہ اتنا آپ اس کے اندر ڈیپ ہو جاتے ہیں, اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کو آسان لگنے لگ جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو کیا اگر بتانے لگوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت دیر اسٹوریاں بہت نکلیں, پھر دکھ بھی ہو, لیکن اللہ نے اتنا وہ مہربانی کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ, جب آپ کے دوست آپ کے حلقہ احباب خوشحال ہوتے ہیں نا, تو آپ کی اپنی پریشانیاں آپ کو ویسے بھول جاتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ لوگ خاندان لگے ہوئے ہیں, لوگ خاندان لگے ہوئے ہیں, اور خاندانوں کے خاندان آگے آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو یہ آپ اگر ایک آدمی کی وجہ سے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی وجہ سے اس کے بچے, اس کے بہن بھائی, ماں باپ اے سی میں سوتے ہیں, بڑی بات ہے. اگر وہ دھوپ میں کام کرتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کرنا چاہیے. اوہ سوری میں اتنا اوکے. ناؤ یو ٹیل, آپ نے اسٹریس کا بھی بتا دیا, تو زندگی کے کوئی 2 مشکل فیصلے جس نے آپ کو بہت ہلایا, یا کچھ سم تھنگ پروفیشنل, پرسنل, واٹ ایور, جو آپ کے دماغ میں فوراً آتا ہے. مشکل فیصلے ہی میں کرتا ہوں, مشکل ٹائم پہ ہی مشکل فیصلے کرتا ہوں, اور میں نے تقریباً موسٹلی مشکل فیصلے کرتا ہوں. ارے, اور سب سے بڑا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا اتنے بڑے اسلام آباد میں اتنے بڑے لوگوں کے اندر, جو ہمارے جو اور بڑے لوگ نہیں لے سکے, اور جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بہت بڑا ایک رشتہ بھی ہے, کلوز بھی ہیں, لیکن وہ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ یہ اس کے درمیان میں اثر و رسوخ والے, مگر وہ ان کے درمیان میں اپنے آپ کو, اور گولڈن نگیٹ اٹھا کے بھاگ گئے آپ, تو وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور ان کے پروجیکٹوں کے اندر پروجیکٹ بنانا, یہ بہت بڑا مشکل فیصلہ تھا, لیکن الحمدللہ اللہ نے کروا دیا, اللہ کامیاب بھی بہت جلد کرے گا. سو آپ کا یہ نوجوان نسل کہتی ہے نہیں جی, یہ جو ریئل اسٹیٹ والے اسپیشلی ہوتے ہیں تو پیدائشی امیر ہوتے ہیں, ان کا ایک کانسیپٹ ہے, حالانکہ آپ نے دیکھے کتنا اچھی پیاری باتیں کی. ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کو پیغام دیں ہوپ اور آپٹیمزم کا. ہر وہ آدمی امیر ہے جی جس کی سوچ اچھی ہے, جس کو کچھ کرنے کا جذبہ ہے, وہ امیر آدمی ہے. اور جس کے اندر جذبہ نہیں ہے کچھ کرنے کا, وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا, چاہے اس کے پاس کھرب بھی آ جائے, وہ امیر نہیں ہو سکتا. کچھ کرنے کی جدوجہد کا نام ہی امیریت ہے. میں اب سمجھتا ہوں کہ امیر وہ ہے جس کے اندر جذبہ ہے, کچھ کرنے کا جذبہ ہے, اور وہ کر گزرنے کا جذبہ ہو, وہ امیر آدمی ہوتا ہے. تھینک یو. اپنی عادات ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ایسے اپنی عادات رکھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اگلا بندہ کہے کہ نہیں اس کے بعد بہت کچھ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, وہ سمجھاتے رہتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, مگر آپ کو لگتا ہے ہی کچھ نہیں. تو اپنی عادات ایسی بنا لیں کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. تھینک یو سو مچ سرفراز, اور
جیسا آپ کا پروجیکٹ تھا اور جیسا ماشاءاللہ سب ویسے آپ بالکل نہیں نکلے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بہت ترقی دے. میں نے اس انٹرویو سے کچھ چیزیں سیکھی. اس میں نمبر 1 از یور فوکس آن ڈیلیورنگ کوالٹی, بہتر سے بہتر سے بہتر جو آپ نے کہا. نمبر 2 از, بلکہ یہ مجھے نمبر 1 کہنا چاہیے گا, کہ از یور یقین کامل اور رب کی برکت. بس اوئے ہوئے ہوئے, یہ جو آپ نے 2 باتیں کر چھوڑی ہیں نا, میرا سب سے پہلا یہی ہے کہ یقین, رب پہ یقین, بس توکل. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جگہ جگہ ہے نا, وہ اسی وجہ سے آپ کو ملی ہے. میرے اکثر لوگ کہتے ہیں یار تیرے پاس صرف توکل کے علاوہ لگتا کچھ نہیں ہے. واقعی نہیں, کیونکہ میں اکثر لوگوں کہتا ہوں محنت تو ہر بندہ, میں نے پہلے بتایا کہ محنت ہر بندہ کرتا ہے, محنت ہر بندہ کرتا. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار تیری بہت محنت ہے, تو نے بڑے, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ تو نے بہت محنت کی, بہت مشکل وقت دیکھا, ابھی بھی مشکل وقت ہے. تو میں انہیں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بس ایسے باتیں ہیں, کہانیاں, کچھ محنت نہیں کی. میں نے وہ کام کیا ہاں جو مجھے بہتر لگتا تھا, کیونکہ میرے اندر کرنے کا جذبہ تھا, اور اللہ پہ یقین بھی تھا. دیکھیں دونوں چیزوں پہ, وہ میں اس پہ نہیں کرتا کہ جی. تھینک یو سو مچ سرفراز. بائی دا وے سرفراز کو ہم نے زبردستی بغیر بتائے, سو یہ ان کا بالکل وداؤٹ ان پلانڈ انٹرویو تھا, اور شاید اسی لیے اتنا اچھا ہوا سرفراز. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ آف کافی وتھ سی او. اور آپ نے دیکھا کیسے ایک چھوٹے سے گھر کا بچہ اب ماشاء اللہ از اوننگ دا نیشسٹ پراپرٹی ہیئر ان اسلام آباد ود دا ڈیڈیکیشن ٹو ڈیلیور اٹ ایٹ اٹس بیسٹ. تو تھینک یو فار واچنگ دا ایپیسوڈ. اور آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں, کچھ لکھنا چاہیں تو وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور کمنٹ. تھینک یو سو